न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। आज हमारे साथ वो पर्सनालिटी मौजूद हैं जिन्हें बाखूबी आप अखबारों में भी पढ़ते होंगे, चैनल पे भी देखते हैं। तो मेरे साथ मौजूद, आइए पूछता हूँ, तारुफ भी मैं इन्हीं से करवाता हूँ कि असल इन्होंने क्या चीज़, किस चीज़ पे काम करते हैं और अब जो पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं उसके बारे में क्या कहें, क्योंकि बड़ी नज़रें रखते हैं लोग इन चीज़ों पे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़कीर का नाम सैयद अतहर हुसैन जाफरी है। जाफरी साहब, ये बताएं कि जो हालात चल रहे पाकिस्तान के, जो मारूफ़ हैं नाम अल्लामा मशहदी या अल्लामा अतहर मशहदी के नाम से मशहूर मारूफ़ हूँ। ये जो मुल्क है हमारा, इस मुल्क में इब्तिदा से मसाइल हैं और ये मसाइल की आमाजगाह जो बना उसकी बुनियादी सबब अब तक जितने आने वाले हुक्मरान थे, ये उनकी बुनियादी अगलात हैं, इज्तिमाई गलतियां हैं कि उन्होंने अपनी ज़ात के लिए तो काम किया, अपने अहबाब के लिए काम किया, आवाम के लिए काम नहीं किया। ये बुनियादी मसला है इस मुल्क का। हमने भी इस ज़िंदगी इसी शहर से शुरू की, इब्तिदाई तालीम भी यहीं की है, सिंध मदरसे से मैट्रिक किया, फिर DJ से FSC किया, फिर ग्रेजुएशन किया, आलिम हो गए और उसके साथ ही साथ हमने माशरे को देखा। माशरे में बुनियादी जो ज़रूरत है, तालीम की भी ज़रूरत है, तरबियत की ज़रूरत है। यहाँ जो अप्रोच है ज़हनी फ़िक्री, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डेवलप माशरा खुद शनासी भी सिखाता है। हमारे माशरे में खुद शनासी का लफ्ज़ भी कोई नहीं जानता है। ये बुनियादी मसला है इसका। तो हमने अपनी ज़िंदगी जो गुजारी वो अवामुन्नास की खिदमत और अल्लाह वादहु ला शरीक की इबादत, इसको साथ रखते हुए गुजारी। और यही सबब है कि मुख्तलिफ़ NGOs में काम किया, मुख्तलिफ़ सियासी और मजहबी जमातों में काम किया, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकी, क्योंकि हर जमात का जो एम और टारगेट है वो बहुत महदूद है, वो अपनी ज़ात और अपने अहबाब तक ही महदूद है। जबकि अल्लाह का भी पैगाम, कुरान का पैगाम, आले रसूल का पैगाम, करबला का पैगाम और दीगर जो शख्सियात माशरे में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, जैसे मशहूर फ़लसफ़ी थे, बहुत से दानिश्वर थे, इन्होंने अपनी ज़ात से निकल कर काम किया और माशरे के लिए काम किया, माशरे की बेहतरी के लिए काम किया। तो कुरान का भी यही उसूल है, अल्लाह का भी यही पैगाम है, आले रसूल का भी यही पैगाम है, असहाब बावफ़ाए रसूल का भी यही पैगाम है। और माशरे के पढ़े लिखे, चाहे वो दानिश्वर हों, मुफक्किर हों, आलिम हों, मुदब्बिर हों, साइंटिस्ट हों, स्कॉलर्स हों, दानिश्वर्स हों, फ़लसफ़ी हों, सब ने माशरे की बेहतरी के लिए काम किया। अच्छा, ये भी एक अलमिया है कि जो माशरे की बेहतरी के लिए काम करता है उसको ज़माने से पजीराई नहीं मिलती, उसके जाने के बाद उसके अफ़कार जो हैं वो फिर उसको पजीराई मिलती है और वो दुनिया की बड़ी बड़ी मारूफ़ यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस में शामिल हो जाता है। ये अलमिया जिस दिन ख़त्म हो जाएगा कि हम सामने देख करके जो शख्सियत मौजूद है उसकी सोच को समझें, उसकी फ़िक्र को समझें और उसको अपनाने की कोशिश करें। काश जितना हम अच्छा दिखाई देने की कोशिश करते हैं, इसका 25% अगर हम अच्छा बन जाएं तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, माशरा भी कामयाब। क्या अल्लामा साहब, आपने कहा कि अर्ज ये शुरू से चलता चला आया, जो सियासतदान अपना पेट भरते हैं, आवाम को नहीं देखते, लेकिन सियासतदानों में हमारे आप जैसे लोग तो हैं। क्या कौन सही, हर बंदा जिससे भी हम अगर बात करें, चाहे वो किसी तंजीम के लोग, हर शख्स कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए काम करना चाह रहा हूँ, पाकिस्तानी कौम के लिए करना चाह रहा हूँ, और हर किसी की डोमेन में भी यही आता, मंशूर भी यही है, लेकिन फिर काम करते क्यों नहीं है? कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा बाजीगर ये खुला। देखिए, सियासत जो दुनिया में इस वक्त राइज है, सियासत का बुनियादी जो काम है वो ये है कि लोगों के लिए सहूलियात फराहम करना, लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना, लोगों को बाशऊर करना, तालीम याफ्ता करना, तहज़ीब याफ्ता करना, क़ानून पे अमल दरामद कराने की कोशिश करना, इसकी जानिब लगाना। लेकिन माशरा जो हमारा सियासत आज के दौर में जो राइज है
وہ سیاست نفاق پر ہے، وہ سیاست ذات پر ہے، وہ سیاست غلامی پر ہے۔ دیکھیے ابھی آپ پاکستان کی مثال لے لیجئے، پاکستان کی آبادی 25-26 کروڑ 27 کروڑ لگ بھگ ایسا ہی ہے، کہتے ہیں 24 لیکن 27-28 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ اچھا، اس میں جو سیاستدان موجود ہیں وہ کم از کم کوئی 365 کے قریب تنظیمات موجود ہیں سیاسی، معروف ترین بھی 20-22 موجود ہیں جو سیاست میں موجود ہوتی ہیں اور سامنے عوام دیکھتی ہے اسے۔ اب آپ سوچیے کہ اگر 365 افراد کھڑے ہو جائیں تنظیمات لے کر کے اور وہ الیکشن میں کانٹیسٹ کریں، جب الیکشن میں حصہ لیں گے تو بمشکل تمام 25 سے 30% آپ کی ووٹنگ ہوتی ہے۔ اس 30% کو آپ 65 جگہ پر تقسیم کر دیں تو جو پارٹی جیت اپنے آپ کو شو کرتی ہے کہ میں کامیاب ہو گئی، کامیابی شو کرتی ہے، وہ مشکل تمام 2 سے 3% کی نمائندگی کرتی ہے، 2 سے 3% کی۔ جبکہ اصولی طور پہ دنیا میں سیاست جو رائج ہے اور کامیاب سیاست ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ 2 پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک دائیں بازو کی ایک بائیں بازو کی، اور 2 پارٹیاں الیکشن میں جاتی ہیں۔ باقی جتنی پارٹیاں ہیں ان کے نظریات دائیں بازو سے ملتے ہیں تو دائیں بازو کے ساتھ الحاق کرتی ہیں، بائیں بازو سے ملتی ہے تو بائیں بازو کے ساتھ الحاق کرتی ہے۔ گویا الیکشن میں صرف 2 پارٹی نظام جاتا ہے اور وہ ٹوٹل ووٹ کا 51% لیتا ہے۔ جب 51% لے گا تو کثرت سے عوام کا نمائندہ سامنے آئے گا، جبکہ ہمارے ہاں عوامی نمائندہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک مینوپولیٹ سسٹم ہے اور اس سسٹم کے ذریعے کوئی بھی کامیاب ہو جاتا ہے، کبھی آپ ہو جاتے ہیں، کبھی میں ہو جاتا ہوں، اور کبھی نادیدہ قوتوں کی وجہ سے تیسرا آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں 2 پارٹی نظام ہے۔ جب تک آپ اس نظام کو عالمی سطح سے منسلک نہیں کریں گے اور ٹوٹل ووٹ کا 50% لے کے آنے والے کو اختیار نہیں دیں گے کہ وہ آئے اقتدار میں اور اپنی مرضی کی سلیکشن کرے، ایجوکیشنسٹ کو ایجوکیشن میں لگائیں، اکنامکس کو معاشیات کے حوالے سے سامنے رکھیں، اسی طرح جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں، کامیاب بزنس مین کو آپ بزنس کا شعبہ دیجئے۔ جب تک اپنے شعبے کا ماہر اپنے شعبے میں نہیں ہوگا تو وہ شعبہ ترقی نہیں کر سکتا، کہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ تنزلی کا شکار رہے گا، وہ گراوٹ کا شکار رہے گا۔ یہی بد نظمی ہمارے پاکستان کی بنیاد ہے کہ جو جس شعبے سے وابستہ نہیں ہے وہ اس شعبے کی مہار لے کے چل رہا ہے۔ یہ تو آپ نے بالکل سچ کہا، لیکن اگر میں بات کروں سیاستدانوں کی، ہم اپنے اگر گریبان میں جھانکیں تو ہم خود صحیح نہیں ہیں، ہم آپ پہ انگلی کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ دوسرا ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر اگر ہم ہندوستان کی بات کریں، وہاں کسی سے بات کرو تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہندوستانی ہیں۔ لیکن یہاں اگر ہم بات کریں تو کوئی کہتا ہم شیعہ ہے، کوئی کہتا ہم سنی ہے، کوئی کہتا ہم دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، ہم تو فرقوں میں بٹے ہوئے، ہم پاکستان کو آگے کیسے لے کے جائیں؟ دیکھیے سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے، سب سے پہلے ہمارے ملک کے جو دفاعی لوگ ہیں وہ ہونے چاہیے، لیکن جو صاحبان اختیار و اقتدار بیٹھے ہیں سب سے پہلے ان کو صحیح ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک گھر کو چلانے کے لیے والدین ہوتے ہیں، یعنی ماں اور باپ۔ پروردگار نے احدیت اپنے لیے رکھی ہے، یہاں ہر چیز مشترک ہے، ماں اور باپ۔ تو اسی طرح ملک کو چلانے کے لیے صدر اور وزیر اعظم ہوتے ہیں۔ جب تک وہ صحیح نہیں ہوں گے تب تک کچھ صحیح نہیں ہوگا۔ ایک معقولہ بہت کہا جاتا ہے، جیسی عوام ویسے حاکم، نہ یہ باطل کا نظریہ ہے۔ جو قرآنی نظریہ ہے، الہی نظریہ ہے، معصومین کا نظریہ ہے، اصحاب باوفا کا نظریہ ہے، جیسا حاکم ویسی رعیا۔ حاکم کے پاس طاقت بھی ہے، حاکم کے پاس قوت بھی ہے، حاکم کے پاس صلاحیت بھی ہے، حاکم کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں، وہ جیسے چاہے قوانین بنائیں اور حکومت عوام کو پابند کر سکتے ہیں۔ اسی طرح والدین کے پاس اختیار ہے، وہ طاقتور ہوتے ہیں، وہ اولاد کی جیسے چاہے تربیت کریں۔ ہاں اگر وہ غفلت کریں گے تو اولاد بگڑ جائے گی، بے راہ روی کا شکار ہوگی۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں حاکم صحیح نہیں ہے، وہ اپنے شکم کے لیے اور اپنے احباب کے لیے کام کرتے ہیں، عوام کے لیے اور ملک کے لیے کام نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کہتے سب ہے، ہونا چاہیے، یہ ہے شعور، یہ شعور عالم دے گا، یہ شعور دینا چاہیے اساتذہ کو، یہ شعور والدین کو دینا چاہیے، یہ شعور بزرگوں کو دینا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہم ذہنی غلامی میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں
کہ ہم اس سے باہر نکلنا نہیں چاہتے. تیاری نہیں کسی کی بات کو. ہاں ہم ذہنی غلامی ہے نا، یہ ذہنی غلامی کو ترک کرنا پڑے گا. ابھی اپنے آپ کو آپ آزاد کیجئے. آپ کسی کے غلام نہیں ہیں، چاہے کسی سیاسی پارٹی میں ہیں، کسی سماجی پارٹی میں ہیں، یا کسی بھی نظام سے منسلک ہیں. آپ غلام نہیں ہیں. آپ اپنی فکر کو عام کیجئے. اگر لوگ نہیں سنتے ہیں تو وہاں سے ہٹ جائیے. جیسے ابھی حالیہ میں نے ایک تنظیم کو خیر آباد کہا ہے، اس لیے کہ جہاں پہ آپ کی فکر نہیں سنی جا رہی، جہاں آپ کی سوچ پہ عمل نہیں ہو رہا، جہاں آپ کوئی بہتر کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، اپنے سرکل سے باہر نکلنا نہیں چاہتے، بند کنویں کے میڈک رہنا چاہتے ہیں، تو اس نظام میں آپ مس فٹ ہیں. آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں. آپ کو نکلنا چاہیے. تو جب تک آپ ذاتی طور پر آزاد اور خود مختار نہیں ہوں گے، آپ اہل علم نہیں ہوں گے، آپ اہل بصیرت نہیں ہوں گے، آپ اہل شعور نہیں ہوں گے، تب تک آپ کے اندر یہ سوچ ہی نہیں آئے گی، آپ کو خبر ہی نہیں ہوگی میں غلامی کر رہا ہوں. آپ آزاد ہوں، خود مختار ہوں. اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا، خود مختار بنایا. قرآن نے خود مختار بنایا، آل رسول نے خود مختار بنایا، اور دنیا کے قوانین عالمی سطح پر انسان کی خود مختاری کو تسلیم کرتے ہیں. پہلے تو آپ آزاد و خود مختار ہوں، پھر باہر نکلیں. اس سوچ کو آپ لے کے گلی میں جائیں، محلے میں جائیں، مسجد میں جائیں، اسکول میں جائیں، عوامی مقامات پر جائیں، دوستوں میں جائیں، احباب میں جائیں. جب آپ اپنی گفتگو پہنچائیں گے تو ہم خیال لوگ ملتے جائیں گے. جب ملتے جائیں گے تو آپ اپنے حصے کا کام کیجئے، باقی چھوڑ دیجئے اللہ پر اور عوام پر. آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں رہ کے آپ اپنی مرضی چلا سکتے ہیں لیڈر کی بغیر کہے ہوئے؟ کیونکہ آپ نے تو ایک خودداری کا کام کیا، آپ نے خیر بات کہا، لیکن ایسے بہت سے سیاستدان ہیں جو اپنے لیڈر کو اگر وہ غلط کہتا ہے تو اس کی ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس کی غلط بات کو صحیح کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو پھر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، بنیادی میں نے اس سوال کا جواب ابھی دیا کہ آپ آزاد ہوں، خود مختار ہوں. لیکن آزاد سر ہوں گے جیسے آپ بیٹھ کے گھر میں ایسے وہ بھی بیٹھ جائیں گے، پھر کیسے چلے گی تنظیم؟ نہ بیٹھیں. گھر میں بیٹھنا راہ فرار ہے. راہ فرار اختیار نہیں کرنی چاہیے. میں نے عرض کیا کہ آپ کو نکلنا چاہیے اپنے احباب میں، اپنے حلقے میں. پھر جہاں سے نکلیں مسجد میں جائیں، بازار میں جائیں، اسکول میں جائیں، عام مقامات پہ عام لوگوں کے پاس جائیں، عوامی مقامات پہ جائیں، محلوں میں جائیں، گلی میں جائیں، اور آپ چند لوگوں کو جمع کیجئے، گفتگو کیجئے. دیکھیے، کوئی بھی کام زیرو سے شروع ہوتا ہے اور آپ کی مستقل مزاجی اس کو کمال پہ لے کے جاتی ہے. تو آپ نکلیں، اپنی عوام میں جائیں، اپنے لوگوں میں جائیں اور اپنی فکر کو پیش کریں. آپ اگر 1000 کے سامنے پیش کریں گے تو اس میں سے 2 افراد نکلیں گے. غم نہ کریں. ایک بھی نکلا تو یہ آپ کا ساتھی بن گیا. ایک اور ایک پھر 2 بنیں گے، 2 سے 11 بنیں گے، اور پھر 11,000 بنیں گے. آپ اپنے حصے کا کام کیجئے، باقی اس پہ چھوڑ دیجئے. سر، آپ نے تنظیم کو خیر بات کرنے کے بعد آپ نے کتنا اپنا کردار ابھی تک ادا کیا؟ جی، میں مسلسل کام کر رہا ہوں اپنے احباب کے بھی، اور میں نے کافی لوگوں کو جمع کیا ہے. ان قریب انشاءاللہ ہم ایک نیا پلیٹ فارم جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کام کریں گے. کیا تمام لوگوں کو ساتھ میں لے کر آپ چلیں گے یا اکیلے؟ جب تک اجتماعی طور پر کام نہیں ہوگا، انفرادی طور پہ کوئی کام نہیں ہوتا. کوئی شخص عقل کل نہیں ہے. یہ مشاورت سے ہوتا ہے، باہمی مشاورت سے ہوتا ہے. ہاں، مشیر ایسا ہونا چاہیے جو اہل علم بھی ہو، اہل نظر بھی ہو. ٹھیک ہے نا؟ جب ایسے مشیر بیٹھیں گے اور مشاورت کریں گے، بغیر مشاورت کے کوئی کام نہیں ہوتا. کوئی فرد عقل کل نہیں ہے. یہ گلدستہ ہوتا ہے. جب تک لوگ جمع نہ ہوں گے آپ کام نہیں کر سکتے. آخری سوال، جب اگر ہم بات کریں پاکستان بننے کی، قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پہ بڑی جدوجہد کی، پاکستان بن گیا. اس کے بعد ان کے ساتھ کیا گیا سب کو پتہ ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان صحیح بنا یا غلط؟ دیکھیے، یہ کہنا کہ غلط بنا یا صحیح بنا، اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرتا ہے. دنیا میں ڈیوائڈ اینڈ رول کا ایک فلسفہ ہے. یہ برطانیہ کا ایک فلسفہ تھا کہ ہندوستان، متحدہ ہندوستان ایک بہت بڑی ریاست ہے، تو اس پہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، تو اس کو بائی فیبریکیٹ کیا جائے اور اس کو 5-6 ملکوں میں تقسیم کیا گیا. یہ تو ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو چیزیں بنتی ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی لاجک ہوتی ہے، کوئی فلسفہ ہوتا ہے، کوئی نظام ہوتا ہے، کوئی مقاصد ہوتے ہیں. پاکستان بنانے کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا، قائد اعظم محمد علی جناح کا. واقعاً وہ قائد تھے،
ہیں اور رہیں گے کہ آپ نے اسلام اور کفر کے دو علیحدہ نظریات پیش کیے تھے. اس نظریے کو لے کے کھڑے ہوئے کہ جہاں مسلم اکثریت ہے اس جگہ پر پاکستان بنایا جائے. اب پاکستان جب قیام ہو گیا تو جیسے ہی بنانے والا تھا اس کو قتل کر دیا گیا. اگر وہ قتل نہ ہوتے اور ان کی محترمہ فاطمہ جناح جو ان کی ہمشیرہ تھی ان کو قتل نہ کیا جاتا تو پاکستان آج کچھ اور ہوتا. یہ قائد کا پاکستان نہیں ہے, یہ غاصب اور حبس زدہ پاکستان ہے. یہاں پر بہتری کی گنجائش بہت زیادہ ہے, تنزلی بہت ہو چکی. اب مجھے امید ہے کہ ہماری فوج, چونکہ انہوں نے ابھی 27ویں ترمیم لے کے آ گئی ہیں, اس 27ویں ترمیم سے پاکستان کے جو سلامتی کے ادارے ہیں, خصوصاً ہماری فوج کے جو سربراہ ہیں حافظ عاصم منیر صاحب, ان کے بعد اختیار کل تقریباً آ چکا ہے. اب اگر وہ اپنے اس اختیار کو پاکستان کی بہتری کے لیے, عوام کی شعور کو بلند کرنے کے لیے اور مفلسی, غریبی, ناداری اور بے بسی کو دور کرنے کے لیے اگر وہ واقعاً مخلص ہیں تو پاکستان بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے. گو کہ بادشاہت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اجازت ہے, نہ اسلام میں نہ دنیا کے قوانین میں. لیکن کچھ مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جہاں بادشاہ بھی اگر مخلص ہوں تو عوام بھی ترقی کرتی ہے, ملک بھی ترقی کرتا ہے. میں امید کر سکتا ہوں کہ اب ان کے بعد وہ صاحب اختیار ہیں اور صاحب اقتدار بھی ہیں, تو انہیں چاہیے کہ وہ عوام کی بہتری کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں, اس لیے کہ آپ کے پاس طاقت بھی ہے, اقتدار بھی ہے, قوت بھی ہے اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں. ناظرین, سوال تو آخری تھا لیکن بڑی خوبصورت بات چل رہی ہے, تو میں کچھ گفتگو کروں علامہ صاحب سے کہ تاکہ آپ تک اس یہ چیز کی نالج ہو. تو آپ جو افغانستان سے ابھی, جو کہ ہمارا پڑوسی ملک ہے افغانستان, جس طریقے ہندوستان ہے, خیر وہ تو ہندوستان ہے لیکن یہ تو مسلمان ہیں, تو یہ آج جس طریقے سے ہندوستان سے مل کر ہمارے پاکستان کے اندر ہنگامے کر رہے ہیں, دھماکے کر رہے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, محسن کچھ افراد جو ہوتے ہیں ان کی صورت میں آج افغانستان کو ہم دیکھ رہے ہیں. افغانستان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آج 150 برس کی نہیں, آپ 2000 برس کی تاریخ پڑھ لیں. یہ ہمیشہ سے ڈی اسٹیبلائز رہا ہے, اس لیے کہ وہاں قبائلی نظام ہے, وہاں علم کی کمی ہے, وہاں شعور کی کمی ہے, وہاں ایک جتھے کی حکومت ہوتی ہے ایک مختصر جگہ پر, پھر تھوڑا سا آگے کسی اور کی, کسی اور کی, کسی اور کی, یعنی گویا ایک حاکم نہیں وہاں ہزاروں حاکم ہو جاتے ہیں, جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اتنے حصے پہ قابض ہو جاتا ہے. یہ افغانستان ہے. تو افغانستان کو اگر ترقی کرنی ہے تو اسے اپنے ہمسایوں سے محبت کرنی ہے, اپنے ہمسایوں کی عزت کرنی ہے, خصوصاً پاکستان کی, اس لیے کہ پاکستان نے افغانستان کی سلامتی کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے, افغانستان کی بہتری کے لیے تقریباً 4 سے 5 دہائیاں ہو گئیں, بے شمار اور لازوال قربانیاں دی ہیں. آپ کے تقریباً 15 سے 20 ملین افراد ہم نے رکھے, پاکستان نے رکھے, اور 1-2 برس نہیں, 4 دہائیوں سے 5 دہائیوں سے رکھے ہیں. اور آپ کو مستقل طور پر کھانے سے لے کر کے اور ہتھیاروں تک ہر چیز ہم نے آپ کو پرووائڈ کی ہے. اگر آپ واقعاً انسان ہیں اور واقعاً انسان ہیں تو آپ احسان مند ہونا چاہیے. آپ کی سرزمین سے صرف پاکستان نہیں, کسی بھی ملک پر اگر حملہ ہوتا ہے اور حملہ آور آپ کے پاس ہے تو آپ مجرم ہیں اس کو دفاع کرنے پر. بارہا فوج نے بھی, حکومت نے بھی اور عوام نے بھی آپ کا ساتھ دیا. آپ سے صرف ایک ہی درخواست ہے کہ آپ اپنی ٹیریٹری کو کسی دوسرے ملک کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. اگر اب بھی آپ باز نہ آئے تو پھر تنگ آمد تو بجنگ آمد ہوتی ہے, اور یقیناً آپ ہمیشہ سے مشکل میں رہے ہیں, یہ آپ کے لیے مشکلات میں اضافہ کرے گا. ہم ہمیشہ سے متحد ہیں اور متحد رہیں گے انشاءاللہ. پاکستان تو رہے گا, آپ رہیں نہ رہیں اس کا ہمیں نہیں خبر. اگر آپ ہندوستان کے ساتھ مل کے یا پاکستان مخالف قوتوں سے مل کے پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیے, نہ ہندوستان ختم کر سکا,
न दुनिया की क़ुव्वतें पाकिस्तान को ख़त्म कर सकी। पाकिस्तान आज भी है, कल भी रहेगा और हमेशा रहेगा। लिहाजा बेहतर ये है कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, आप दोस्ती को कबूल कीजिए, अपने मुल्क को और अपने मुल्क की आवाम की बेहतरी के लिए काम कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम कीजिए। झगड़े में, लड़ाई में, जंग में कुछ नहीं रखा, मोहब्बत में रखा है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस इंटरव्यू से कि जिस तरीके से अल्लामा साहब ने बात की कि हम पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो या अफ़गानिस्तान हो, हम सबको चाहिए मिलकर चलें, क्योंकि लड़ाई में हम दोनों बर्बाद होंगे। लेकिन अगर आपकी सोच है कि हम पाकिस्तान को ख़त्म कर लें, या आपकी सिर्फ सोच है, सिर्फ सोच ही रहेगी, ऐसा नहीं होगा। तो इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू और नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।